सब्सक्राइब कीजिए अंडरस्टैंड दिस को और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हमारे चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ बिज़नेस टाइकॉन और रूहानियत पर काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखने वाले कमर इकबाल सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज अब इनसे कुछ टिप्स लेंगे कारोबार के मामले में और रूहानियत के मामले में भी हम इनसे कुछ टिप्स लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कमर इकबाल सूफ़ी साहब 7 किताबों के मुसन्नफ़ हैं और जिनमें 4 किताबें रूहानियत पर इन्होंने लिखी हैं और जो काबिल ज़िक्र बड़ी किताब है रूहानियत, दानिश और हकीकतें हैं। और उसके बाद इन्होंने कारोबार के ऊपर किताब लिखी है जिसका नाम है दौलत और दानिश इंसानी। ये कारोबार की जो किताब है दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मौजू किताब है और पाकिस्तानियों के लिए ये बिज़नेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें टिप्स हैं। ये तकरीबन 700 किताबें पढ़ने के बाद और तकरीबन 22 साल यूरोप में अपना बिज़नेस रन करने के बाद और तकरीबन 1972 से लेके 2004 तक इनका ख़ुद का स्टॉक मार्केट में ऑफिस था। इनके वालिद साहब के नाम मरहूम कर्नल मोहम्मद इकबाल साहब के नाम पर था। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। आपका जो कारोबार है उसको 4 चांद इंशाल्लाह लगने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कमर इकबाल साहब से पूछेंगे कि जनाब आप हमें ज़रा बताएं कि कारोबार को हम किस तरह से करें कि हम जो है ना उससे ज़्यादा प्रॉफिट उठा लें, और ऐसा कुछ कारोबार है कि जो इन्वेस्टमेंट के बगैर भी किया जा सकता है, और अगर कुछ हमें आने वाले जो बिज़नेस हैं उनके बारे में ये आइडिया दे दें, हम इनके बहुत ज़्यादा मशहूर होंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन। मैं आज आपको पहले बिज़नेस के 7 अहम तरीन असूल बताऊंगा। ये असूल समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे लोग बिज़नेस की बुनियाद समझे बगैर ही बिज़नेस शुरू कर देते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि वो अपना पैसा भी नुकसान कर जाते हैं और कारोबार अगर चल भी पड़े तो बड़े लेवल पर नहीं जाया करता। तो ये असूल बहुत अहम है। इसमें आप 100 असूल भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अहम तरीन 7 असूल आपको बताऊं। उसमें से सबसे पहला ये है कि बिजनेसमैन को के लिए ज़रूरी है कि उसको पैसे की ख्वाहिश हो। हमारे बहुत से लोग पैसे की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन खुद से कहते रहते हैं कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा लानत है, जिस तरह बहुत से दीनी रुझान वाले भी गलत तर्जमा करके कहते हैं। तो पैसे की ख्वाहिश नहीं है तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। नंबर 2 असूल वो है कि ईमानदारी और साख का होना। मुझे इसका बहुत अफसोस है कि हमारे मुल्क में 98% बिजनेसमैन ईमानदार बिजनेसमैन नहीं हैं। जबकि अगर आपकी ईमानदारी और साख नहीं है तो आप अपना कोई भी कारोबार बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकेंगे, कभी भी नहीं ले जा सकेंगे। इसमें यह होगा कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़बह ही कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। यही असूल यहूदियों ने भी पकड़ा है और इंडिया के कारोबारियों ने पकड़ा है, हमसे कारोबार में बहुत आगे जा चुके हैं। इसमें तीसरी अहम तरीन चीज़ जो है वो अमली तजर्बा होना है। दरअसल ये अमली तजर्बा फिजिबिलिटी में आता है कि कुछ स्किल हो बंदे के पास, लेकिन मैंने इसलिए अमली तजर्बा बताया है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं तो जो आपको बुनियादी इसमें चैलेंजेस होते हैं, अमली तजर्बा रखने वाला उसे बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है, उन्हें मैनेज कर सकता है। तो अमली तजर्बा ऑलरेडी कामयाबी की बहुत हद तक गारंटी होता है। तो कोशिश करें कि जो भी आप कारोबार शुरू करें 3 से 4-5 महीने उसका वो काम हाथ से करके देखें, ताकि आपको उसमें एतमाद भी हो। एतमाद जिस काम में भी हो वो कामयाबी से इंसान कर लेता है। तो अमली तजर्बे के बगैर किसी चीज़ में भी एतमाद नहीं आया करता। इसके बाद है कि कारोबार ज़िंदगी का वाहिद मकसद होना, कि आपको कम से कम उस वक्त तक कारोबार को ज़िंदगी का वाहिद मकसद बनाना पड़ेगा जब तक आपका कारोबार इस लेवल तक नहीं चला जाता कि आप थोड़े रिलैक्स हो, साइड पर हो जाएं, कारोबार को अपने मैनेजर्स या ऐसे बंदों के हवाले कर दें, अच्छे मुलाजमीन के हवाले कर दें। तो एक आसान सी बात ये है और टिप ये है
کہ ایک بالکل سادہ بلکہ بیوقوف سا آدمی بھی زندگی میں ایک واحد مقصد بنا لے تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. جبکہ پاکستانی ہماری ذہین ترین قوم ہونے کے باوجود، یہ دنیا کی ذہین ترین قوم ہے، لیکن یہ کیوں ناکام رہتے ہیں؟ ان کے ہر وقت ذہن میں 4-5 مقاصد ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سیاست میں ان کی معلومات ہو، کرکٹ میں ہو، اسی طرح بہت سی فضول چیزوں میں لگے رہتے ہیں، معلومات اکٹھی کرنے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کاروبار کو واحد مقصد بنائیں تو آپ کو اس سے متعلقہ تمام معلومات مل جائیں گی، تھوڑے دنوں میں ہی آپ کی ان پر گرفت ہو جائے گی، جو خود اعتمادی کی بنیاد ہوتی ہے. اب چوتھا ہے جو مثبت سوچ اور کامیابی کا یقین ہونا. یعنی اگر آپ کو کسی بھی کام میں کامیابی کا یقین ہوتا ہے تو اگر اس کی کامیابی کے امکانات 20% ہوں تو یہ 70-80% پر چلے جاتے ہیں اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ شروع سے ہی ناکامی کا یقین لے کر چلتے ہیں اور اسے ناکام ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کوئی کام بھی اس یقین سے کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ نے پہلے معلومات لینی ہے، اس کے بعد یہ یقین آپ نے استعمال کرنا ہے. تو آپ کا لاشعور ہر قدم پر آپ کی خود بہت مدد کرتا جاتا ہے، اور پھر آپ غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں. آپ کو آلریڈی اچھے ایڈوائزر اور جو ٹپس ضرورت ہوتی ہے وہ آتی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے. اسی میں ہمت ہونا بھی کہتے ہیں، اسی چیز کو ہمت ہونا بھی کہتے ہیں. آپ میں جتنی بھی ہمت ہوگی اتنی ہی آپ ترقی کریں گے، اسی لیول تک آپ ترقی کرتے جائیں گے، اور عملی کامیابیاں ایسے ایسے سے ہمت کو بڑھا دیتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کاروبار فیزیبلٹی بنانا. فیزیبلٹی کیا ہے؟ مثلاً کہ آپ نے کتنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے، کتنے ٹائم میں یہ پیسہ واپس آئے گا، آپ نے کس سے مقابلہ کرنا ہے. کاروبار ایک مسلسل مقابلے کا نام ہے. جو کاروبار بھی آپ کریں گے کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے ایریے میں یا آپ کے شہر میں کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اس مقابلے کو اسٹڈی کرنا ہے کہ آپ کیا بہتر چیز دے رہے ہیں، کیا اسی لیول پر چیزیں دے رہے ہیں اور بہتر کوالٹی کی چیزیں اسی ریٹ میں دے سکیں گے، یا آپ گاہک کو کیا فائدہ دے رہے ہیں. اس وجہ سے گاہک آپ کے پاس آئے گا. اسی میں ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی پرچیزنگ پاور، کہ جس ایریے میں آپ دکان یا کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں کیا لوگوں میں اتنی پرچیزنگ پاور ہے کہ وہ آپ کی چیزیں خرید سکیں. پھر اسی میں ایک چیز ہے کہ کیا آپ کے پاس اسکلڈ لیبر موجود ہے. اگر آپ کے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے تو آپ کو وہ تیار کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد آپ نے 1-2 اصول اور یاد رکھنے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کے پاس 365 بھیڑیں ہیں تو آپ اگر روز کی ایک بھیڑ بھی ذبح کریں تو سال کے اینڈ پر آپ کے پاس 400 سے زیادہ بھیڑیں ہوں گی. لیکن اگر آپ کے پاس 200 بھیڑیں ہیں اور آپ روز ایک بھیڑ ذبح کریں تو پھر آپ کے سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس کوئی بھیڑ نہیں ہوگی یا ایک آدھ بھیڑ بچے گی. تو یہ اصول ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ سیونگ کریں اور سیونگ ری انویسٹ ہو جس طرح بھیڑوں کی صورت میں ہو رہی ہے. تو یہ ٹپس تھیں. اور اس کے بعد ایک اور ضروری ٹپ رہ جاتی ہے، وہ ہے کہ آپ کی اچھی کمپنی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں بل گیٹ مشہور جو بلینئر ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی، اس نے ایک دلچسپ ٹپ دی ہے. اس نے کہا کہ آپ کتنے امیر ہوں گے یہ اندازہ لگانا بڑا آسان ہے. اس نے کہا آپ نے 6 اہم ترین اور قریبی دوستوں کو دیکھیں، ان میں سے ان کے ٹوٹل دولت اور ان کی ایسٹس کا اندازہ لگائیں اور اپنی تمام دولت اور ایسٹس اس میں جمع کریں، اسے 7 پر تقسیم کر دیں. حاصل ضرب آپ بتائے گا کہ آپ کتنے امیر ہوں گے. یعنی سبق یہ ہے کہ جو ونر دوست ہیں، جو ذہن میں جیت کا یقین رکھنے، مثبت سوچ والے، ان میں بیٹھیں. اگر آپ لوزر میں بیٹھیں گے تو آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے. اور ہمارا معاشرہ منفی سوچ اور لوزر سے بھرا ہوا ہے، ان لوگوں سے آپ نے لازمی بچنا ہے. یہ تو ہو گئی وہ ضروری ترین ٹپس جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. اگر آپ نے ان ٹپس پہ کوئی کمی ہو تو اسے آپ چیک کریں اور اپنے اس میں اس کا اضافہ کریں. اگر آپ کا کوئی اس طرح کا کوئی اس ٹاپک پہ کوئی سوال بھی ہو تو آپ اس ویڈیو کی کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ پرسنلی آپ کو جواب بھی دیں گے.
اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قمر اقبال صوفی صاحب کی جتنی بھی کتابیں ہیں میں اسکرین پر نمبر پرووائڈ کر دوں گا اور ان کتابوں کی ڈیٹیل بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. آپ کو اگر کاروبار پہ چاہیے یا روحانیت پہ چاہیے آپ کامنٹ سیکشن میں بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو چند ایک ٹپس دوں گا کہ آپ پاکستان میں کس قسم کا بزنس کریں. تو پاکستان میں جو سب سے کامیاب اور یقینی بزنس ہے وہ ہے 3 سے 5 مرلے کا مکان بنانا جس میں آپ کے نقصان کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں آپ 3 مہینے مکان بنا لیتے ہیں, فنشنگ وغیرہ کر کے 4 مہینے مکمل ہو جاتا ہے اور آپ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا, یہ بک جایا کرتا ہے. تو اس میں چونکہ محمد حسین نے ذاتی طور پر یہ کاروبار کیا ہے اور اس میں سے کافی پیسے بھی کمائے ہیں, یہ آپ کو مزید ٹپس اس سلسلے میں دے سکتا ہے. نمبر 2 ایک اور آسان کام ہے. اگر آپ کے پاس بہت کم پیسے ہوں تو آپ کسی بھی دکان کے سامنے کھانے پینے کا سامان رکھ کر بیچ سکتے ہیں. اس میں آپ کی انویسٹمنٹ سب سے کم ہوگی. اس میں آپ پکوڑے بنا کر بیچ سکتے ہیں. آپ بڑے سائز کے اگر پکوڑے بناتے ہیں جو کہ شہر میں نہیں ملتے ہیں یا بڑے سائز کے چپس بناتے ہیں تو آپ ان سے ہی بآسانی ہر روز کے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں. شوارما بھی لگا سکتے ہیں لیکن بڑے سائز کے چپس اور بڑے سائز کے پکوڑے نہیں مل رہے ہیں. یہ چھوٹے اور کچرا قسم کی چیزیں لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں. شورما لگا لیں اور بہت سی کھانے پینے کسی اسکول کے پاس بھی آپ لگا سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ کمائی کر لیں گے اور پہلے دن کے اینڈ پر ہی آپ کو اس میں سے نفع آ جائے گا. یعنی نفع ایک سائڈ پہ کر لیں, اپنی انویسٹمنٹ ایک سائڈ پہ. آپ کو کوئی مہینہ 2 مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا. آج کل تندوری چائے کا بھی کافی شور شرابہ ہے پوری دنیا میں, کافی ہے. یہ آپ وہ بنا سکتے ہیں. اس میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے یعنی کہ وہ ایسا کاروبار ہے کہ آپ 30 سے 20 ہزار کے دوران بھی اندر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ چائے اور اس کے ساتھ پراٹھا کر لیں, چائے اور اس کے ساتھ آپ نان کر لیں. اسلام آباد میں یہ بڑی کامیابی سے کاروبار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ چائے پراٹھے والا کا کاروبار کا جو ہے فیزیبلٹی بنا رہے ہیں اور عنقریب جو ہے نا قمر اقبال صوفی صاحب سے ہم اس کی اوپننگ بھی کروائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ لائیو دکھائیں گے بھی. جی ایک ٹپ اور ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہے تو آپ جو گجرانوالہ اور سیالکوٹ قسم کے جو انڈسٹریل سٹی ہیں ان سے آپ چھوٹی موٹی چیزیں لیں, جیسے وائپر لیں, برش لیں. مثلا وائپر وہاں سے 70 روپے کا ملتا ہے اور یہاں پہ وہ بکتا ہے 150 سے 200 روپے کا چکوال میں. اسی طرح مختلف شہروں میں یہی ریٹ ہے. آپ وہاں سے 70 روپے کا لا کے 100 روپے کا بآسانی بیچ سکتے ہیں. اور اس ٹائپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ میرے چینل پر جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں. پہلے بھی میں نے اس طرح کے ریویوز کر رکھے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں جو آپ بہت سے لوگ پھل لے کر ریڑھی پر رکھتے ہیں, منڈی سے لے کر اور دن کو بیچ لیتے ہیں تو ان کو اچھا خاصا پرافٹ ہو جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا پرافٹ مارجن کم کریں تو آپ شام تک کسی کام سے 2-3 ہزار روپیہ بآسانی کما سکتے ہیں. تو اس قسم کی کافی ساری ٹپس ہیں جو ہم آئندہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن نیا آدمی ایک کام کرے کہ وہ ایسا کام کرے جو اس نے کاپی کی ہے. جو آدمی کوئی بھی دوسرا آدمی جو یہ کام کامیابی سے کر رہا ہے اس نے اس کی کاپی کرنی ہے. خود نیا کام نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جو اس سے بعد میں سمجھ آتی ہیں. پھر وہ فالتو سرمایہ لے کر کام کرے. یعنی اگر اسے کہا گیا ہے کہ اس کاروبار کے لیے اسے 10 لاکھ ضرورت ہے تو کم از کم نیا آدمی 12-13 لاکھ لے کر شروع کرے کیونکہ اس کو راستے میں کوئی رکاوٹیں آئیں گی جس کا اسے اندازہ نہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. میں جناب محترم قمر اقبال صوفی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے چینل پر آئے اور اس چینل کو رونق بخشی. جزاک اللہ. یو آر ویلکم. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and